मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से आप किसी 3 लोगों को सलामती का पैगाम दें। कहें खुदावन की सलामती आपके साथ हो। 3 लोगों को। प्रेज़ यू जीसस, हालेलुया। खुदावन की सलामती आपके साथ हो। 3 लोग हो गए पूरे? आमीन, आमीन, हालेलुया। जब हम खुदा के लोग हैं तो हमारे पास सलामती का पैगाम है। आमीन। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो ज़िंदगी देता है। हमारा खुदा जो है वो सलामती का खुदा है। इसलिए जब हम खुदा के लोग हैं तो हमें एक दूसरे के लिए सलामती का पैगाम रखना है। हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे साथ देखिए खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से वाइस की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 12 आयत को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि कौन जानता है कि इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी में यानी उसके बातिल ज़िंदगी के तमाम अयाम में जिनको वो परछाई की मानिद बसर करता है, कौन सी चीज़ फ़ायदामंद है। क्योंकि इंसान को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या वाक़या होगा। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सब कहें आमीन। प्रेज़ टू जीसस। आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो है लाइफ इज़ शॉर्ट। ज़िंदगी मुख्तसर है और इस मुख्तसर ज़िंदगी में हमारे पास 2 चॉइसेस हैं कि हम खुदा को फॉलो करते हैं या दुनिया को फॉलो करते हैं। हम मौत को फॉलो करते हैं या ज़िंदगी को फॉलो करते हैं। हम गुनाह में ज़िंदगी गुजारते हैं या रास्तबाजी में ज़िंदगी गुजारते हैं। याद रखें कि इंसान की ज़िंदगी के 2 दिन जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक उसकी पैदाइश का दिन और एक उसके मरने का दिन, और इसका दरमियानी सफ़र जो है वो ज़िंदगी है। और कोई नहीं जानता कि उसका सफ़र कब ख़त्म हो जाए, उसका सफ़र कितना है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने जो आपको ज़िंदगी दी है, इन मुख्तसर अयाम में हमेशा अपने खालिक को याद करें। हमेशा आप उसके साथ लिपटे रहें, क्योंकि जो उस पर तवक्कल करते हैं उनको कुछ कमी नहीं। जो ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहते हैं वो हमेशा सरफराजी और आसूदगी को देखते हैं। कलाम कहता है कि उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। हालेलुया। जब आपकी निगाहें आपके यीशु पर हैं, जब आपकी निगाहें ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु पर हैं, तो फिर आपके मुंह पर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। आपको नदामत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि इंसान के अयाम जो हैं ये परछाई की मानिद हैं जिनको वो बसर करता है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो ऐसे लगता है कि क्रिसमस के डेज का जो प्रोग्राम है वो चंद दिनों की बात है। यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अगर वो अपने बच्चों के बारे में सोचें, उनकी बचपन की बातों को याद करें, तो ऐसे लगता है जैसे कल की बात है, ऐसे चंद दिनों की बात है। लेकिन आज उनके बच्चों के बच्चे हैं और वो भी जवान हो रहे हैं। सो जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी हमें नजर आती है। कुछ काम जो हमने गुजरे सालों में किए, जब हमें वो अच्छा वक्त याद आता है, वो अच्छे अयाम याद आते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि कितने अच्छे दिन थे। अक्सर हम बुजुर्गों को ये बात कहते सुनते, साढ़े वक्तां च ते इंज हुंदा सी, कल दी गल ही लगदी है।
سو زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. ہم پیدائش کے دن سے موت کے دن کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں. ہر آنے والا سال ہماری زندگی میں ہم بڑے سیلیبریشن کے ساتھ مناتے ہیں کہ اب ہمارا بچہ جو ہے 10 سال کا ہو گیا, اب 15 سال کا ہو گیا, پھر ہم 40 ایئرز کی برتھ ڈے مناتے ہیں. یعنی ہر سال جو ہے ہم اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن ہر سال ہماری زندگی کا جو ہے بڑھنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف کم بھی ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن ان سب ایام میں اگر ہم اپنے خالق کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اگر ہم اپنی زندگی کو کلام کے ساتھ پیوست رکھتے ہیں, تو ہمارا انجام جو ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے. پھر ہمیں کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہے. بائبل کہتی ہے کہ مکاشفہ کتاب میں سردیس کی کلیسیا کو پیغام لکھا گیا, میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں, تو کہلاتا تو زندہ ہے پر ہے مردہ. یاد رکھیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں, چاہے وہ چھپ کے ہو, چاہے وہ کسی کے سامنے ہو, کسی بھی طرح سے خدا ہمارے کاموں کو جانتا ہے. ہم انسان سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن خدا سے نہیں چھپ سکتے, کیونکہ خدا ہمارے ہر لمحہ سے واقف ہے. اور اس زندگی میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں, جتنی بھی پلاننگ کرتے ہیں, جو کچھ بھی سوچتے ہیں, جس کسی کے لیے بھی سوچتے ہیں, ان سب لمحوں سے خدا واقف ہے. اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بائبل کہتی ہے کہ جن ایام کو ہم گزار رہے ہیں وہ پرچھائی کی مانند بسر کرتا ہے. کون سی چیز ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے؟ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ شاید جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, ہمارے پلانز, ہماری تمام وہ سوچیں, ہماری ڈائریکشنز, ہم سوچتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہم جا رہے ہیں. لیکن کیا وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے؟ کیا وہ سب باتیں جو ہم دوسروں کے برخلاف یا دوسروں کے لیے کر رہے ہیں, کیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فائدہ مند ہیں ہمارے لیے؟ سو میرے عزیزو, بائبل کہتی ہے کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقعہ ہوگا. یعنی ہمارے بعد, ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگا, انسان کو نہیں کوئی بتا سکتا. جو لوگ چلے گئے ہیں ہم ان کو نہیں بتا سکتے کہ کیا ہو رہا ہے اب, کہ ان کے جانے کے بعد کیا ہوا. اس سے میرے عزیزو اپنی زندگی پر غور کریں, ہر روز اس بات کو سوچیں کہ آج جو میری زندگی کا دن گزر گیا ہے وہ میں نے کیسا گزارا ہے, کس قدر میں نے کلام پڑھا ہے, کس قدر میں نے دعا کی ہے. ہم اینڈ آف اینڈ ٹائم میں سے گزر رہے ہیں, بالکل آخری ایام میں سے. اب ہماری ہر ایک سوچ, ہمارا ہر ایک خیال, ہماری ہر ایک پلاننگ جو ہے وہ ہمیں بڑے احتیاط سے کرنی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. اور اگر ہم زبور 103 اس کی 15 سے 18 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے, وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں, اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھیں گے. لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے اب تک ہے, اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے, یعنی جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں. ہاللیلویہ. انسان کی عمر گھاس کی مانند ہے, وہ جنگلی پھول کی مانند کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور نہیں. کچھ لوگ جو ہمارے درمیان پچھلے سال میں تھے اور اس سال میں نہیں ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو
اگلے سال کو نہیں دیکھ پاتے. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا وقت کب ہے، کب آ جائے. ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کا آخری دن کون سا ہے. اس لیے ہر وقت تیار رہیں، ہر وقت اپنے خالق سے جڑے رہیں، ہر وقت خدا کو یاد کرتے رہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے رہیں، دعا میں اپنا وقت گزاریں. کیونکہ خدا کا کلام آج آپ کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے کہ دن بہت تھوڑے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے. اب ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارا نجات دہندہ جلد آنے والا ہے. زندگی بہت مختصر ہے، لیکن جو خداوند کی شفقت سے ڈرتے ہیں، لیکن خداوند کی شفقت اس کے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک ہے. جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو اپنی زندگی خدا کے ڈر اور خوف میں گزارتے ہیں، اس کی شفقت ان پر نسل در نسل ہے، ازل سے ابد تک ہے. اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں، خدا کے ڈر اور خوف میں، تاکہ اس کی شفقت آپ پر ابد تک قائم رہے اور اس کا ہاتھ آپ کی زندگی پر نسل در نسل بڑھا رہے. کیا آپ اپنی زندگی اس کے عہد میں قائم ہوتے ہوئے گزارتے ہیں؟ اگر خدا آج آپ کو کہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو کوسچن یہ ہے کہ وہ آپ کو کیا کہے گا؟ کہ آپ زندہ ہیں یا مردہ؟ ہم چرچ آتے ہیں، ہر سنڈے آتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم کلام کے پیرامیٹرز کو پورا نہیں کر پاتے. جو خدا ہم سے چاہ رہا ہے ہم وہ نہیں کر پاتے. سو یہ ہمارے سیلف انالیسز ہیں کہ ہم اس مختصر زندگی کو کس طور پر گزار رہے ہیں. ہم اس مختصر زندگی میں اپنے خالق کے ساتھ کس قدر جڑے ہوئے ہیں. ہم دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا خدا کے کلام کے ساتھ اور خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم دنیا کی طوروں پر زندگی گزار رہے ہیں یا خدا کے کلام کے مطابق. افیسیوں 5 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانی چلو، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ کیا لکھا ہوا؟ کیونکہ کتنے لوگ جاگ رہے ہیں؟ کیونکہ سب مل کے کہیں کیونکہ آواز نہیں آ رہی. باقی بہت برے دن ہیں، ڈر خوف تو نہیں لگ گیا؟ آواز ہی نہیں نکل رہی. کیونکہ دن برے ہیں. بس غور سے دیکھو کہ اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہو، نادانوں کی طرح یا دناؤں کی مانند. نادان جو ہے وہ خدا کے کلام سے دور ہیں. نادان جو ہے وہ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں. نادان جو ہے وہ دنیا کے پیٹرن پر چل رہے ہیں. نادان جو ہے وہ اپنی قوت اور اپنی طاقت سے چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نادان جو ہے وہ صرف اپنی پلاننگ کو ہی خاطر خواہ رکھ رہے ہیں. لیکن دنا ہر روز اس کے پھاٹکوں پر اس کا انتظار کرتے ہیں. دنا ہر روز دعا کر رہے ہیں. دنا ہر روز خداوند کے کلام سے لپٹے ہوئے ہیں. دنا ہر روز خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں موقع دے رہے ہیں. اس سے بائبل کہتی ہے کہ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانی چلو، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. غور کرو. اب کوسچن یہ ہے کہ ہم کس چیز پر غور کرتے ہیں؟ اپنے حالات پر یا خدا کے کلام پر؟ بجلی کے بل پر یا خدا کے وعدوں پر؟ آج بڑا بل آ گیا بہت بل آ گیا جی، موٹر تو چلائی نہیں ایسی، سارا فوکس ادھر بل پہ ہی فوکس لگا رہتا ہے. حالات کیسے بھی ہو جائیں فوراً ہمارا فوکس ادھر لگا رہتا ہے.
حالات ایسے ہیں تو فوراً خدا کے کلام پر فوکس کریں کہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ جہاں پر نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کرتا ہے، جہاں پر نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے لیے وہاں سے بھی فراہم کرنے کی قدرت رکھتا ہے جہاں پر آپ کی امید نہیں ہے۔ وہ آپ کی زندگی کے لیے وہاں سے بھی فراہم کر سکتا ہے جو آپ کی سوچ اور خیال میں بھی نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کو بھی آپ کے لیے کھڑا کر سکتا ہے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کبھی بھی میری بات نہیں سنیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس زندگی میں جو مختصر ہے، خدا پر ایمان رکھیں، خدا پر توکل کریں، خدا کو اپنی زندگی کا فوکس بنائیں۔ ہم اپنی سوچ اور اپنے خیالوں سے ان راہوں کا انتخاب کرتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتی ہیں، ہم وہ پلان کرتے ہیں، اور بائبل کہتی ہے کہ ایسی امثال 4 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے۔ ایک راہ ہمیں سیدھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم اس راہ پر چل کر کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم ایک ایسا پلان بناتے ہیں جس پر چل کر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی اسٹریٹ معلوم ہوتی ہے کہ یہ تو کامیابی کی طرف جائے گی۔ اے جڑا مشورہ میں نے دیتا ہے نا وہ فلانے بندے نے، اے تے سمجھو کامیاب کر دے گا، لیکن بائبل کہتی ہے کہ اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ اس راہ پر آگے جو راہیں ہیں وہ موت کی ہیں۔ ہم شاید ایک ہی پلان بناتے ہیں، ہم شاید اپنی زندگی میں ایک شخص کو فالو کرتے ہیں کہ شاید ہاں جی اس کے پاس جانا ہے، وہ ہماری زندگی کا حل نکال دے گا۔ لیکن جب ہم خدا کو رد کرتے ہیں اور انسان کو اپنا زور بازو مانتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ ہم ملاؤن ٹھہرتے ہیں۔ جب ہم انسان کی مشورت پر کان لگاتے ہیں اور خدا کی مشورت کو رد کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بربادی ہی بربادی ہے، بھلائی نہیں ہے۔ خدا نے آپ سب کو 24 گھنٹے دیے ہیں ایک دن میں۔ اب آپ ان 24 گھنٹوں کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں؟ ایمان میں گزارتے ہیں یا بے ایمانی میں؟ آپ دعا میں وقت گزارتے ہیں یا فکر مندی میں؟ آپ خدا سے مشورت لینے کے لیے دعا اور روزے میں وقت گزارتے ہیں یا ایسے انسان کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جو آپ کی مدد کرے اور آپ کو کوئی مشورہ دے یا آپ کو کوئی راہ دکھائے؟ آپ جس چیز کو فالو کریں گے آپ کے رزلٹ ویسے ہی ہوں گے۔ ہم غلط ڈیسیژنز لے کے رائٹ ڈیسیژنز کو اور رائٹ جو ہے وہ ہمارے نتائج کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ پلاننگ غلط ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ انجام بڑا اچھا ہو۔ لیکن بائبل کہتی ہے میں تمہارے حق میں اپنے خیالات جانتا ہوں تاکہ تمہیں نیک انجام کی امید بخشوں۔ ہلیلویا۔ نیک انجام کی امید خدا کی طرف سے ہے، وہی ہماری پلاننگ کو کامیاب کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب آپ اپنی مشورت خدا کے لوگوں سے اور خدا کے کلام سے اور خدا سے لیتے ہیں تو پھر خدا آپ کو ہمیشہ نیک انجام کی امید بخشتا ہے۔ انسان سے کی ہوئی مشورت ہمیں موت کی طرف لے جا سکتی ہے، ہمیں نقصان کی طرف لے کے جا سکتی ہے، ہمیں بہت زیادہ پریشانی کی طرف لے جا سکتی ہے، لیکن خدا سے کی گئی مشورت ہمیں ہمیشہ کی زندگی اور اچھے نتائج کی طرف، نیک انجام کی امید کی طرف لے جاتی ہے۔ سو اس چھوٹی سی زندگی میں ہمارا فیصلہ کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کس کو فالو کرتے ہیں۔ استثنا 30 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ میں آج کے دن آسمان
اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ میں آج کے دن برکت کو اور لعنت کو، زندگی اور موت کو تیرے آگے رکھتا ہوں۔ خدا نے آپ کے لیے چوائس رکھی ہے کہ آپ زندگی کا انتخاب کریں یا موت کا، لعنت کا یا برکت کا، لیکن وہ ساتھ آپ کو مشورہ بھی دے رہا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ یاد رکھیں، آپ کے کیے گئے فیصلے آپ کی آنے والی نسل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو آج آپ فیصلہ لیں گے کل وہ آپ کی نسل پر اثر انداز ہوگا۔ اس لیے اپنے فیصلوں میں بڑی حکمت کا استعمال کریں، اپنے فیصلوں میں خدا کی مرضی کو لے کر چلیں، اپنے فیصلوں میں خدا کی مشورت کو لے کر چلیں، کیونکہ آپ جو کوئی بھی فیصلہ آج لیں گے وہ آپ کی نسل پر اثر انداز ہوگا، کیونکہ بائبل میں صاف کہتی ہے تاکہ تو بھی جیتا رہے، پس تو زندگی کو اختیار کر۔ اپنا فیصلہ جو ہے وہ زندگی کا لے تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ لیکن اگر ہم موت کا فیصلہ لیں گے تو ہم بھی مریں گے اور ہماری اولاد بھی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں آج کے دن زندگی اور موت کو تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ سو آج خدا کا کلام آپ سے کہہ رہا ہے، کیونکہ خدا نے آپ کے آگے چوائس رکھی ہے کہ آپ کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں، آپ کس چیز کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، زندگی یا موت کو، برکت کو یا لعنت کو۔ سو پک اینڈ چوز بڑے احتیاط سے کریں، کیونکہ آپ کا کوئی بھی لیا گیا فیصلہ آپ کی آنے والی نسل پر اثر انداز ہوگا۔ ہم کہتے ہیں جی وہ فلاں شخص تو بڑے امیر ہیں، وہ جی ان کے پردادوں نے دادوں نے زمین ملی ان کو، انہوں نے بینیفٹ لیا اور آج وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ کل کے لیے گئے فیصلے آج ان کی نسلوں میں اثر انداز ہو رہے ہیں۔ سو میرے عزیزو، اس بات کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دیکھیں۔ یعقوب اس کا 4 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا، ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی نہیں، ابھی غائب ہو گئے۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ بڑی مختصر سی بخارات کی مانند ہے، ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے۔ سو آپ کو اپنی زندگی کے ڈیسیژنز بڑے احتیاط سے لینے ہیں، تاکہ آج کا لیا گیا ڈیسیژن آپ کی زندگی کو کل خوشحال بنا سکے، اور ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا، اس لیے آج توبہ کر لیں، اس لیے آج اپنے آپ کو درست کر لیں، اس لیے آج ہی یسوع کے پاس آ جائیں، اس لیے آج ہی اپنے تمام معاملات کو خدا کے ہینڈ اوور کر دیں، اس لیے آج ہی اپنی ساری فکر کو خدا کو دے دیں، اس لیے آج ہی اپنے تمام پلاننگ کو خدا کے کلام کے مطابق بنا لیں، تاکہ آنے والا کل جس کو آپ نہیں جانتے آپ کے لیے بہتر ہو سکے۔ آپ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا، کل ہم ہیں یا نہیں، اس لیے میرے عزیزو آج ہی توبہ کر لیں، آج ہی یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں، کیونکہ آج موقع ہے، کل ہم نہیں جانتے کیا ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، آمین۔ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اور وقت بہت کم ہے۔ اب یہ آپ کا ڈیسیژن ہے کہ آج آپ تیاری کر کے آنے والے دنوں میں جب وہ آئے تو آپ ہوا میں اس کے ساتھ اڑ کر اس کا استقبال کریں۔ ہاللیلویا۔ لیکن آج آپ کا ڈیسیژن ہے کہ آپ اپنے آپ کو لوز کر دیں،
اور دنیا کی فکر میں لگے رہیں، اور جب وہ آئے تو آپ کو چھوڑ کر چلا جائے، آپ نہ لیے جائیں. ڈپینڈز آن دس ڈے. آج کے دن پر یہ بات منحصر کرتی ہے. مرکز اس کا 13 باب، اس میں لکھا ہے کہ خبردار جاگتے اور دعا کرتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ کب آئے گا. ہم نہیں جانتے، اس لیے ہمیں خبردار رہنا ہے، جاگنا ہے اور تیار رہنا ہے تاکہ جب وہ آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں. ٹائم از شارٹ، لائف از شارٹ. اور جب ٹائم کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے لمیٹیشنز ہیں. جب ٹائم کی بات ہے تو ٹائم جو ہے وہ تیاری کے ساتھ کنیکٹ ہے. جب ٹائم کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے تیاری کی بات ہو رہی ہے. اور ٹائم کی جو میجر اسائنمنٹ ہے وہ پریپریشن ہے. وقت جو ہے یہ تیاری کے لیے دیا گیا ہے، لیکن اگر ہم سونے میں اپنا وقت گزار دیں گے تو پھر ہم چھوڑ دیے جائیں گے. اگر ہم سونے میں اپنا وقت گزار دیں گے تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. اور سونے کا مطلب ہے کہ ہم سست ہو جائیں. سونے کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے اپنا تعلق توڑ لیں. دوسرا پترس 3 باب اس کی 17 آیت. پس اے عزیزو، چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو اس لیے ہوشیار ہو تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھنچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دو. پس اے عزیزو، چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو اس لیے ہوشیار رہو تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھنچ کر اپنی مضبوطی چھوڑ نہ دو. بائبل بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہی ہے تم جو پہلے سے آگاہ ہو. ہر بار آپ کو بتایا جاتا ہے، خادم بتا رہے ہیں کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. آپ بہت سے پیغامات میں سن رہے ہیں، کلام آپ کو کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، اس لیے آپ کے پاس آگاہی ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھنچ کر اپنی مضبوطی نہ چھوڑنا. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ فلانا شخص بہت خوشحال ہے، وہ تو دعا بھی نہیں کرتا، وہ تو چرچ بھی نہیں جاتا، پھر بھی بڑا خوشحال ہے. پتہ نہیں کہاں سے اس کے پاس دولت آتی جا رہی ہے. ہماری زندگی میں ایسا بعض اوقات سوچ آتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں یار وہ تو گرجے بھی نہیں جانتے، دعا بھی نہیں کرتے. یاد رکھیں بائبل کہتی ہے کہ شریر کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر اس پر رشک نہ کر. اگر اس کے پاس دولت ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے خدا پر اپنی نگاہیں لگائیں. لازر کی سٹوری پر ہم غور کریں تو کیا ہے وہاں پر لکھا ہے کہ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا. اس کی ڈریسنگ زبردست، اس کا لائف سٹائل زبردست. اپنی زندگی میں ہر روز وہ خوشی مناتا، ہر روز اچھی خوراک کھاتا، ہر روز اچھے کپڑے پہنتا. لیکن لازر اس بات کی امید میں رہتا کہ دولت مند کی ٹیبل سے، اس کے میز سے جو ٹکڑے گریں اس سے اپنا پیٹ بھر سکے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت مند ہونا یا دولت ہونا کوئی بری بات ہے. بائبل اس جگہ پر بیان کر رہی ہے کہ صرف دولت کی خواہش رکھنا اور صرف دولت کے ہوتے ہوئے دولت میں ہی اپنی زندگی گزارنا یہ بری بات ہے، اور اپنے خالق کو بھول جانا. وہ ہر روز اچھے کپڑے پہنتا، مہین کتانی کپڑے پہنتا، ہر روز اچھی خوراک کھاتا، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا تھا. اور بہت سے ہمیں بھی ایسے ہیں جو ہر روز اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے لگے رہن دو دعاواں کرن دو. زندگی انجوائے کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں زندگی انجوائے کرنے کے لیے. انجوائے کرو زندگی میں. چلو فلانی جگہ چلیں، آج سنڈے چرچ جانا، نہیں کوئی بات نہیں، ہم نے چڑیا گھر کا پلان بنایا ہوا ہے. تو پھر بڑا بریانی کا دیش کا بھر کے چڑیا گھر چلے جاتے ہیں. خدا سے دور زندگی.
اور جب وقت آیا تو کیا لکھا ہے؟ دونوں مر گئے. ہمارا انجام موت ہے. لکھا ہے کہ لازر جو ہے وہ مر گیا، اور پھر اگلی آیت میں لکھا ہے اور دولت مند بھی مر گیا. اب ہماری دوسری ڈیسٹینیشن کون سی ہے؟ اس پر غور کریں. ہم چاہے امیر ہیں یا غریب ہیں، موت ہمیں آنی ہے. ڈپینڈز آن کہ ہم نے زندگی کیسی گزاری ہے. خدا کے ڈر اور خوف میں، خدا کے ساتھ راست بازی میں زندگی گزاری ہے، یا صرف دنیا کو انجوائے کرتے ہوئے؟ وہ برکتیں، وہ نعمتیں جو خدا نے ہمیں دی ہے، کیا وہ دوسروں کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں؟ وہ اچھی زندگی جو خدا نے ہمیں دی ہے، کیا اس میں ہمیں خدا کی شکر گزاری کی ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ جب اس شخص نے کہا کہ اپنی انگلی کا سیرا بھگو کر میری زبان کو تر کر دے، کہتا یہ نہیں ہو سکتا. ابراہیم نے کیا کہا کہ تو اپنی اچھی چیزیں، اچھی برکتیں لے چکا ہے، تو اچھی چیزوں کو انجوائے کر چکا ہے. عزیزو، زندگی بہت چھوٹی ہے، وقت بہت تھوڑا ہے. ہم کس طرح سے اپنے لائف سٹائل میں خدا کو موقع دے رہے ہیں؟ کس طرح ہم اپنے 24 گھنٹوں میں خدا کو موقع دے رہے ہیں؟ یہ کوسچن ہے. اور یہ کوسچن آج آپ اپنے ساتھ لے کر جائیے گا کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں خدا کو کتنا وقت دیتے ہیں. ہم اپنے 24 گھنٹوں میں خدا کو کتنا یاد کرتے ہیں. ہم اپنے 24 گھنٹوں کو کس طرح سے سپینڈ کرتے ہیں. کیونکہ آج جو آپ اپنی زندگی گزار لیں گے، اگلی ڈیسٹینیشن آپ کی کون سی ہے؟ خدا کی بادشاہی یا آگ اور گندک سے جلتی ہوئی جھیل؟ یہ آپ کی آج کی زندگی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ آج اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں. وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ہر ایک دن تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں پھر کہوں گا، یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. پہلا پطرس، اس والے کے ساتھ میں ختم کروں گا. پہلا پطرس 4 باب اس کی 7 آیت. سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار. سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، بس ہوشیار رہو اور دعا کے لیے تیار. عزیزو، اگر آپ کی زندگی دعائیا زندگی نہیں ہے، اگر آپ اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق نہیں گزار رہے، تو پھر آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے وہ آپ کو لازر اور امیر شخص کی زندگی سے پتہ چل جاتی ہے. اگر آپ آج اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں لیں گے کہ میں اپنی زندگی خداوند کے کلام کے مطابق گزارنی ہے، خدا کے ساتھ گزارنی ہے، راست بازی میں گزارنی ہے، تو آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہوگی یہ آپ اچھی طرح سے آج ہی جان لیں. لیکن اگر آپ آج اپنے فیصلوں کو تبدیل کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ہمیشہ کی زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے. خداوند اس کلام کی وسیلہ سے آپ کو برکت دے.